बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इकबाल जंजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन, इस वक्त जब मैं वीलॉग बना रहा हूं तो उस वक्त तक के आपको सारी सूरत हाल अपडेट हो चुकी होगी। बहुत से टीवी चैनल से, बहुत से रेडियो स्टेशन से, बहुत से वीलॉग से और बहुत से ऐसे एंकर्स और आपके मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया से आपको पता चल गया होगा कि इमरान खान हार गया, पीडीएम जीत गई और एक बार फिर ये साबित हो गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत पूरा दिन सुबह 10:30 बजे असम्बली का इजलास शुरू हुआ। पूरा दिन वक्फे से तकरीर शुरू रही। अपोजिशन अपने हिसाब से बात करती रही। हुकूमत के जो नुमाइंदे थे वो भी वक्फे से बड़ी लंबी तकरीरें करते रहे। पूरा दिन तनकीद भी रही, लोटा लोटा की आवाज़ें भी आती रही, रजीम चेंज होने की भी बात होती रही और मुसलसल जो हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो ख़त आया है अमेरिका की तरफ से, जो यहाँ पे रजीम चेंज करने की बात की जा रही है, उसको देखा जाए। जो पीडीएम के ये जो नुमाइंदे हैं, ये जो हुकूमत है, ये जो अपोजिशन है जिसमें पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और जेयूआई के लोग हैं, ये ख़ुद से नालायकी नाअहली की वजह से अदम एतमाद की तहरीक नहीं पेश कर रहे, बल्कि इनके पीछे अमेरिका का हाथ है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया ये चीज़ें सामने आती गई, लेकिन पीडीएम ने ये ठान रखी थी, ये तय था कि कुछ भी हो जाए हमने कोई बात नहीं सुननी। यहाँ तक भी कि हुकूमत को इस हद तक मजबूर किया गया कि उसके पहले हाथ पांव बांधे गए, उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपाच किया गया और उसके दरवाज़े, उसके रास्ते, हर वो रास्ता जहाँ से वो निकल सकते थे, जहाँ से वो बात कर सकते थे, वो बंद करके फिर उनके ऊपर वार किए गए। ये भी आपको पूरा दिन अपडेट होता रहा होगा, पता चलता रहा होगा। जो जो लोग सियासत में दिलचस्पी रखते हैं या जिनको इस चीज़ से आगाही है, वो भी अपडेट होते रहे होंगे कि हुकूमत ने दिन के 2 बजे एक पटिशन दायर करने की कोशिश की कि इस केस को रिव्यू किया जाए और रिव्यू पटिशन दायर की। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया और वो वापस आ गए। और फिर उसके बाद जब इसी तरह से वक्त गुजरते हुए रात के 10 बज गए तो 10 बजे फिर एकदम से अनाउंस हुआ और पता चला कि सुप्रीम कोर्ट भी खुल गई, हाई कोर्ट भी अपना फुल बेंच लेके वहाँ बैठ गए और इस तरह से सारा पूरा मुल्क हाई अलर्ट हो गया। दूसरी तरफ जो मुखालिफ थे, जिसमें से 90% आप मीडिया कह सकते हैं या ऐसे वो लोग जितने भी थे जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, जियो ने बड़ी खूबसूरती से प्रोपोगंडा करते हुए हर उस रास्ते को बंद करने की कोशिश की। पहले ये अफवाह फैलाई कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को हटा दिया, उनको अपने ओहदे से हटा दिया। ये बात बिल्कुल अफवाह थी, जिस पे इमरान खान ने अपनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये सारी बातें इसलिए की जा रही थी ताकि हर वो रास्ता रोका जाए जिससे ख़तरा हो सकता है। बात ख़त की हो रही थी कि हमें सिर्फ ख़त देखा जाए, इस पे सुप्रीम कोर्ट देख ले, पढ़ ले, उसके बाद जो फ़ैसला करना उसे वो फ़ैसला करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तय किया हुआ था, जो पाकिस्तान की ताकतें थी जो इस मुल्क को चलाती हैं, उन्हें ये पता था। ज़ाहिर सी बात है कि इतनी बड़ा अगर इशू था तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस ख़त को नहीं देख सकती थी? देख सकती थी, लेकिन उसे पता था कि इसके देखने के बाद हालात कुछ और होंगे और ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाएगी कि हमने अपने फ़ैसले को चेंज करना है या नहीं करना। मैं तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बड़े खुश हैं। उन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी और बड़ी एक दूसरे को मुबारकें भी दी। उनकी कामयाबी मुबारक हो, क्योंकि ग़ुलाम ज़ाहिर सी बात है, उसे जब थोड़ी सी कहते हैं कि उसके जो जंजीरें होती हैं उसके पाँव की, उसके हाथों में जो बांधी होती हैं, उसकी तब्दील करना, उन जंजीरों को नया करके पहनना, उसके लिए ये आज़ादी होता है। और ये जंजीरें अगर इन्होंने पहनी हैं तो इसलिए उनको ये मुबारक हो। ये कहना कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की हमायत की बात करते हैं, जिनको बहुत से ऐसे दोस्त मुझे भी ये तंज करते हैं, ताना देते हैं, लेकिन बात ये नहीं है। मेरा ज़ाती भी जो ख्याल होता है वो यही है कि अगर इमरान खान की नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से, उनकी बैड गवर्नेंस की वजह से, बैड परफॉर्मेंस की वजह से अगर उनके साथ कोई इस तरह से अदम एतमाद लाई जा रही है
تو وہ بالکل سمجھ بھی آتی ہے اور ماننے والی بات بھی ہے۔ لیکن جب ایک بڑے لیول پہ پورا دن جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، انہوں نے کم از کم 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تقریر کی اور اس پہ انہوں نے کھل کے بتایا کہ میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے اور یہ خط ہے اور اس میں یہ چیزیں لکھی گئی ہیں، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ ان کی نہیں ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، اور اب اس کا جو نام تھا یا اس کی جو سازشیں تھیں وہ سامنے آنا شروع ہوئی۔ اس پہ کسی نے کان نہیں دھرا، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے ایک ہی نعرہ آتا رہا کہ ووٹنگ کروائی جائے، ٹوڈے از ووٹنگ ڈے، اور جو بھی آتا وہ صرف یہی کہتا جی کہ آج ووٹنگ کروائی جائے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا ایجنڈا تھا، یہ ڈپٹی اسپیکر کا کیا تھا، وہ اپنے طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ جتنے بھی ہاؤس میں موجود ہیں نمائندے ہیں ان کی بات ہم نے سننی ہے، انہوں نے جو تقریر کرنی ہے، جو اپنے اپنے خیالات ہیں وہ ان کا اظہار کرنا ہے، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ لیکن اس سے یہ خدشہ بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ آج فیصلہ نہیں ہونا یا آج ووٹنگ نہیں ہونی، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا جی کہ اگر 12 بجے تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو اس میں ہم ان کو توہین عدالت کا ایکٹ لگا کر ان کو گرفتار بھی کریں گے اور ان کو سزائیں بھی دیں گے۔ اسی دوران عمران خان کی اپنی کابینہ سے بھی میٹنگ رہی، پھر انہوں نے کچھ صحافیوں کو بلایا، ان سے بھی میٹنگ کی، ان کو بھی دکھایا۔ اسی دوران آرمی چیف اور باقی جو عسکری قیادتیں تھیں ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے رہے، اور وہ یہ مسلسل کہتے رہے کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں اور اس طرح سے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اپوزیشن کی طرف سے یہ تھا کہ جی استعفیٰ دیا جائے، لیکن عمران خان یہ کہہ رہا تھا کہ میں استعفیٰ نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد اس خط کو جو پاکستان کی سپر طاقتیں تھیں ان کے لیے دکھانے کی اجازت لی گئی، اور اس کے بعد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نے ان خط کو دیکھا، اس کو پڑھا۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے اسمبلی سے خطاب کیا، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جب خط پڑھا تو اس سے یہ لگا کہ بالکل اس کے اندر سازش ہے، ہم نے جو حلف اٹھایا ہوا ہے وہ قوم کی، ملک کی وفاداری کا اٹھایا ہوا ہے، آئین کی وفاداری کا اٹھایا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس سے غداری نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ سوال یہ بھی بہت بڑا پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ خط کے خلاف فیصلہ دینا ملک کے خلاف غداری ہے، اور دوسری طرف ایک بڑی تعداد میں جو سیاستدانوں کی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ خط جھوٹا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ خط جھوٹا تھا یا جھوٹا ہے تو کم از کم سپریم کورٹ کو یا کسی بھی عدالت کو دیکھنا چاہیے تھا، اور دیکھا بھی ہوگا، انہیں پتہ ہوگا۔ لیکن جب ایک چیز ڈن کر دی جائے، جب فیصلہ کر دیا جائے، جب آقا اپنے جو احکامات ہوتے ہیں وہ مسلط کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو جونیئر ہوتا ہے یا جو غلام ہوتا ہے اس کی بس کی یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو دیکھے۔ فیصلہ ہو گیا، عمران خان صاحب اپنے گھر چلے گئے، بنی گالہ چلے گئے، انہوں نے اپنے جو وزیر اعظم ہاؤس تھا وہاں سے کچھ بھی نہیں لیا، ایک ڈائری لی، گاڑی میں بیٹھے اور سیدھے گھر چلے گئے۔ اب آئندہ کیا ہونا ہے؟ بہت سے ایسے دوست، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ وہ عوام میں نکلیں گے اور اس کے بعد وہ ایک دوبارہ سے مہم شروع کریں گے اور بڑی تعداد میں حکومت کے خلاف تگڑی اپوزیشن کریں گے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیا جائے گا، کیونکہ ان سے جب ملاقات ہوئی ہے، ان سے آخری بول جو انہوں نے کرنی تھی وہ ان سے چھین لی گئی، اور اس آخری بول میں ان کے وہ ہاتھ پاؤں جو باقی رستے بچتے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے۔ اب ان پہ یہ پابندیاں لگا دی جائیں گی، ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے ہو، اگر احتجاج کرتے ہو تو یہ ایکٹ لگ جائے گا، اور اگر یہ کہو گے تو آپ کے اوپر یا آپ کے دوستوں یا آپ کی جو کابینہ تھی اس میں جو کرپشن کے الزامات ہیں وہ آپ کے اوپر لگیں گے۔ اب حکومت پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی، عمران خان پھر سے پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے، اگر ہم ویسے جدوجہد کی بات کریں یا ہمت کی بات کریں یا عام سیاسی حالات کی بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ لیکن اگر ہم امریکہ بہادر کی بات کریں، غلامی اور آقا کی بات کریں، تو ہمیں یہ نہیں لگتا کہ عمران خان کو دوبارہ سے ایسا موقع دیا جائے گا جس سے وہ آئیں۔ لیکن ایک معجزہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر پاکستان کو اور اس کی عوام کو اگر خودداری کی طرف لے جاتا ہے، خود مختاری کی طرف لے جاتا ہے تو شاید کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اس وقت تک یہ لگتا ہے کہ ان کا سب کچھ رول کر کے ان کو پابند کر دیا جائے گا اور ان کو آئے روز کسی نہ کسی ایسے کیس میں الجھا دیا جائے گا جس میں ان کے لیے یہ جس طرح سے ابھی ان کے سارے ہاتھ پاؤں باندھے گئے آئندہ بھی باندھ دیے جائیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف تو اپنی جگہ پہ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی یہ سب کو پتہ ہے. پی ڈی ایم جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونچو کا مربع ہے یا اس میں کوئی 10-12 جماعتیں ہیں، وہ کیا کریں گی؟ اور ان کی ابھی تک تو خوشی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ سب سے پہلے نیب کا جو ادارہ ہے اس کو ختم کریں گے. اس کے بعد جو الیکٹرانک ووٹ کی عمران خان نے جو یہاں پہ کوشش کی تھی کہ جس میں دھاندلی نہ ہو اس کو ختم کریں گے. اس کے بعد وہ بیرونی ممالک سمندر پار جو پاکستانی ہیں ان کو جو حق دیا گیا تھا ووٹنگ کا اس کو ختم کریں گے. اس کے بعد تمام ضلعوں میں چھوٹے چھوٹے حلقوں میں اپنے ڈی سی، اپنے ایس ایچ او، اپنے ڈی ایس پی، وہ تمام اتھارٹیز وہاں پہ لگائیں گے. سندھ میں پیپلز پارٹی لگائے گی، پنجاب میں نون لیگ لگائے گی، اسی طرح سے کے پی کے میں فضل الرحمان صاحب اپنے حساب سے لوگ لگائیں گے. لگانے کے بعد جب ان کو یہ لگے گا کہ اب سب میدان ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہم یہاں پہ دھاندلی بھی کر سکتے ہیں، 2 نمبری بھی کر سکتے ہیں، کرپشن بھی کر سکتے ہیں اور ووٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں، تب وہ شاید جا کے یہ کہیں کہ جی ہم اب اعلان کرتے ہیں کہ الیکشن ہو. ہونا کیا ہے، ان لوگوں کے لیے دروازے پھر سے کھل گئے جو کرپشن کرتے تھے، وہ جو کمیشن لیتے تھے، جو تمام معاملات تھے وہ اب سارے ایک بار پھر سے اوپن ہو گئے اور سب کے لیے یہ میدان اوپن ہو گیا. عام آدمی جو بیچارہ پہلے سے رول رہا تھا، جو مجبور تھا، جو بے بس تھا، جس کے لیے کئی سال لگ جاتے ہیں، عدالت کے دروازے نہیں کھلتے، اس کے لیے اب بھی بند ہیں. دیکھتے ہیں کل کیا آنے والے وقت میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے بادشاہ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا، ادارے اپنا کام کریں گے. یہی وہ سیاسی بیان ہوتا ہے کہ جی ہم کہیں گے، پیچھے ہمارا ہی ہاتھ ہوگا، آپ پہ جو جس نے انتقام لینا ہے وہ لے. ان کی کیا ہسٹری ہے، کس طرح سے ہے، یہ سب کو پتہ ہے اور آنے والے وقت میں بھی سب کو پتہ ہے. پاکستان کے اندر جتنا بھی اس وقت جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو شعور والا طبقہ ہے، جسے کرپشن پسند نہیں ہے، جو خوددار قسم کے لوگ ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کو 1970 والے پاکستان میں لے جایا گیا اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. اب وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا، اب وہی ہوگا جو امریکہ کہے گا. ہمارے ہاں صرف یہ ہوگا کہ جی بیگر کانٹ بی چوزز والی بات ہوگی، ہم بھوکے مر جائیں گے. ہمارا وینٹیلیٹر امریکہ چلاتا ہے، ہمارا پٹرول امریکہ چلاتا ہے، ہمارے ہاں جو روٹی منہ میں نوالا جو ڈالتا ہے وہ امریکہ ڈالتا ہے. لیکن عمران خان نے جاتے جاتے جو بات کہی، اس نے کہا جی کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھے کسی موت سے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے قید کر دیں، مجھے سزا دے دیں، جو مرضی میرے ساتھ کریں، میں نے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے لڑنا ہے اور یہ جو رجیم چینج کرنے والا جو سلسلہ ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور امریکہ بہادر کو یہاں کامیاب نہیں ہونا دینا. اب اللہ تعالیٰ کتنی ان کی مدد کرتے ہیں، کس حد تک وہ کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.